10वें पारे में सूरह अनफाल का आखिरी हिस्सा है और सूरह तौबा का पहले 3 पाँव का हिस्सा है। और ये 10वां पारा, 9वां पारा उसका आखिरी पाँव और 10वां पारा, और फिर जो 11वें का पाँव है 1.5 पारा। इसका मुताला करने से पता चलता है कि मुसलमानों का आलम दुनिया में क्या मकाम होना चाहिए। इस वक्त जो मुसलमान पिटते जा रहे हैं, ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हैं आलमी सतह पर, तो उसका अहम सबब ये है कि मुसलमानों ने कुरानी तालीमात को पसे पुश डाल दिया है और उनकी कुछ अपनी तरजीहात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को बहैसियत कौम जो इज़ाज़ और मकाम अता किया है, उसके पाने के लिए ज़रूरी है कि सूरह तौबा का मुताला किया जाए और उस पर अमल किया जाए। और इन दोनों सूरतों में, अनफाल और तौबा में, ज़्यादातर जो मुखातिबीन हैं वो हुक्मरान हैं, जिनके हाथ में ज़मामे कार है, जिनके हाथ में क़ियादत और सियादत है। जिहाद का हुक्म है, दिफा का हुक्म है, और गैर मुस्लिम अक़वाम से बिलखुसूस बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों के ताल्लुकात दूसरों के साथ कैसे होने चाहिए, ये सारी तालीमात इसमें मौजूद हैं। जंग करना, जिहाद करना ये एक ज़रूरत है और इसके अदाब हैं। मुसलमान कोई मार कुटाई वाली मखलूक या कौम नहीं है। ये जिहाद एक ऑपरेशन है ज़मीन में फ़साद ख़त्म करने का। और कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में जहाँ गैर मुस्लिमों से जिहाद का हुक्म है, उसके साथ साथ अदाब बयान हुए हैं और उसमें किसी पर जुल्म व ज़्यादती मकसूद हरगिज़ नहीं है। अगर कोई मुसलमान मुल्क पे, मुसलमान कौम पे हमलावर होता है तो फिर मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अपने साथियों की, भाइयों की मदद करना, नुसरत करना, और मुसलमानों को अपनी पॉलिसियों में आज़ाद होना होगा और उनको कुरान करीम की इन तालीमात के मुताबिक अपनी तरजीहात को मुतय्यन करना होगा। दुश्मन के मुकाबले में लड़ाई के कुछ आदाब हैं एक मकाम पे। उनमें चंद ये हैं: साबित कदमी रहना, साबित कदम, डटे रहना दुश्मन के मुकाबले में। हदीस में है कि आप दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना न करो। अगर जंग, लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर डट कर मुकाबला करो। यानी ये एक अहम अदब है। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसरत से याद करना। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, मुसब्बिबुल असबाब है, तो अल्लाह की मदद, नुसरत के लिए ज़रूरी है कि उसकी याद को दिलों में बसाया जाए। नंबर 3, जंग जिहाद के दौरान अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हरगिज़ न की जाए। नंबर 4, आपस में इख्तिलाफ, इंतशार से बचा जाए, इत्तेहाद, इत्तिफाक का मुज़ाहरा किया जाए। नंबर 5 और आखिरी, सब्र का मुज़ाहरा किया जाए। तो ये जब सिफ़ात होंगी तो मुसलमान इंशाअल्लाह गालिब आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जंग जिहाद के लिए ज़ाहरी मादी वसाइल की ज़रूरत है, लेकिन असल जो इंसान का, बंदा मोमिन का हथियार है वो अल्लाह पर तवक्कुल है, ईमान है, इस्तिक़ामत है। तो ये जब चीज़ें होंगी तो फिर असलह भी काम आएगा, वरना जब ये चीज़ें ना हों तो एटम बम भी किसी का काम नहीं आता। तो ये अल्लाह पर एतमाद, तवक्कुल और जज्बा शहादत से सरशारी, ये अहम अदाब है। इसी तरह जंग बदर में जो शैतान का किरदार था उसका ज़िक्र है और दिफा का हुक्म दिया गया है। दिफा क्या है कि इस्लामी मुल्क और मुसलमान अपने आप को दुश्मन से महफूज करने के लिए हमा वक्त तैयार रहें। ये दिफा असले के ज़रिए भी होता है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी, इल्म और नॉलेज के ज़रिए भी। तो जो चीज़ मुसलमानों को ताकतवर बनाए
اس کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور دفاع سے قومیں مضبوط ہوتی ہیں۔ چور اسی گھر میں نقب لگاتا ہے جن کے گھر والے سوئے ہوں، تو جو دفاع ہوتا ہے، یہ جو فوجی مشقیں ہوتی ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو دشمن حملہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، تو دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے۔ دفاع میں انسان کو، قوم کو اپنے وسائل بھرپور استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی قوم لڑائی کے دوران صلح پہ آمادہ ہو جائے تو اس کے ساتھ صلح کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حقیقی اہل ایمان کی چند صفات کا ذکر ہوا ہے: ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، اور مہاجرین کو سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ سورہ توبہ یہ آپ کہہ لیں کہ اسلامی ورلڈ آرڈر ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو غالب کرنے کے کچھ احکام، کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس کا ذکر ہے، اور جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی پابندی کا ذکر ہے، چونکہ بیت اللہ، مکہ المکرمہ، مسجد حرام یہ ایک تقدس احترام کا سمبل ہے، تو مشرکین جو کہ معنوی طور پر پلید ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اللہ کے پاک مقدس مطہر گھر میں داخل ہوں، تو اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اہل اسلام کو اور ان کے اہل اقتدار، اگر ہم قرآنی احکامات پر عمل کریں گے، ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، ہمیں قرضے نہیں ملیں گے، تو یہ سطحی سوچ ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور توکل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو اقبال نے کہا تھا، خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں دیتے شعلہ شرر کے عوض۔ تو اس وقت ہمارے جو بڑے اپنی خودی اور اپنا وقار اور اپنی توقیر کو گروی رکھ کر قرضے لیتے ہیں، یہ ان کے لیے چشم کشاں ہے۔ اور مسلمانوں میں غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور دنیا میں غالب ہونے کے لیے ہیں، نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے۔ دشمن اگر پناہ مانگے جنگ کے دوران یا اس سے پہلے، اس کو پناہ بھی دی جا سکتی ہے، اس سے پیغام امن و صلح ملتا ہے۔ معاہدہ توڑنے والے جو ہیں ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اور عمل صالح کی اولین شرط ایمان اور اخلاص ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم سب سے اہم اور فائق ہیں۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہی ہیں جو ایمان لائے اور اللہ پر، روز آخرت پر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24-23 میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار ایمان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، بڑے بڑے پلازے، بلڈنگیں، فارم ہاؤسز، ان سب پر اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں غالب ہیں، اللہ، اس کے رسول کی محبت اور جہاد کے جذبہ ان سے مغلوب ہے، تو پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ پھر اپنا عذاب لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ جو تمہاری قربتیں ہیں، یہ اللہ، اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہوں، اور ان سب پر جذبہ جہاد غالب ہو۔
یہود و نصارہ سے جہاد کا حکم ہے، اور جو جہاد کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کوئی مار دھاڑ کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کا معنی ہی امن سلامتی، ایمان امن سے ہے۔ تو جہاد ایک حل ہے زمین میں ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کا، اور اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو اہل کفر ہیں وہ ہمیشہ اسی سٹرگل میں ہیں کہ اللہ کے دین کا نور بجھا دیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ روز اول سے یہودی، عیسائی کیا، مشرکین کیا، وہ اس پلان میں رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمان ملکوں کو اور مسلمان قوم کو ہڑپ کیا جائے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے۔ آج بھی یہ ان کی سیاست کا اہم حصہ ہے۔ دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت ہے کہ جو دین اور مذہب کے نام پر تجوریاں بھرتے ہیں اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر سے پہلو تہی کرنا، اس کا ذکر ہے، اور جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جہاد کو اختیار نہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر عبرت کا تازیانہ برسے گا۔ منافقین کا جہاد سے فرار کی مذمت۔ منافقین کون ہیں؟ کہ جو پریشانی میں پاؤں پڑ جاتے ہیں اور موقع مفاد ہو تو گریبان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا کردار اس صورت میں موجود ہے۔ یہ ہر دور میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ منافقین کی مسلمانوں کے صدقات پر طعنہ زنی کا ذکر ہے۔ منافقین جو اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے۔ جو مسلمان دل کھول کر دیتے تھے تو کہتے تھے یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، اور جو کم دیتے تھے، غریب تھے لیکن اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ان کے تھوڑے سے چندے سے کیا بنے گا۔ تو یہ منافقین کا کردار ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے کثرت قلت کو نہیں دیکھتے، وہ خلوص کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ، خیرات کے جو 8 مصارف ہیں اس کا ذکر ہے۔ منافق ہمیشہ اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور مسلمان اس کے برعکس، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اور اس کے برعکس منافقین کفار کا شیوہ ہے۔ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ یہ غزوہ تبوک، اس کا کچھ کل ذکر کریں گے۔ تو اس تناظر میں تھا کہ کچھ لوگ جو واقعتاً شرعی عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا دل کر رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کاش ہمارے پاس بھی وسائل جہاد ہوں، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں، تو ان کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، اگر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، موقع نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ نے غزوہ تبوک کے واپسی پر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ اس وقت نہیں ہیں، وہ مدینہ میں ہیں، لیکن اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں تڑپ تھی جہاد کی، اللہ کی راہ میں نکلنے کی، لیکن وسائل نہیں تھے۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص ہو، اگر عمل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتے، اور اگر عمل ہو لیکن نیت میں فساد ہو، بگاڑ ہو، تو پھر اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ، وفا کے ساتھ فہم قرآن کی